अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपको सुना रही हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक कत्ल केस रुदात जिसका नाम है मुसीबत ज़दा। तो चलें शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले एक ज़रूरी काम कर लें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब कर लें। वाक़यात के मुताबिक वकूए के रोज़ दोपहर के बाद मुलजिम को उस गली में देखा गया था जहां पर अल्फ्रीड अपार्टमेंट्स वाक़ थे। ये मुलजिम के हक़ में और भी बुरा हुआ था क्योंकि चंद रोज़ कबल वो दर्जन भर अफराद के सामने मकतूल को ख़तरनाक नताइज की धमकी देकर गया था। वकूए के रोज़ वो ज़मीर प्लाजा में एक लेटर देने आया था। उस प्लाजा में एक मारूफ कॉलेज के प्रोफेसर साहब रिहाइश पजीर थे। मज़कूरा कॉलेज और प्रोफेसर का नाम ज़ाहिर करना भी मुनासिब नहीं होगा। पुलिस को जाए वकूआ पर से आला कत्ल नहीं मिला था। रिमांड की मुद्दत के दौरान उन्होंने मुलजिम की ज़ुबान से आला कत्ल के बारे में उगलवाने की भरपूर कोशिश की थी, ताहम वो कामयाब नहीं हो सके थे। मेरा मोकल उस रिवाल्वर के हवाले से ज़रा बराबर मालूमात भी नहीं रखता था। पुलिस वालों को क्या बताता। पुलिस वालों ने ये फ़र्ज़ कर लिया कि मुलजिम ने मज़कूरा रिवॉल्वर को वारदात के बाद किसी गटर या कचरा कुंडी में फेंक दिया होगा। आइंदा पेशी से पहले मैंने ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए पूरी तैयारी कर ली थी। अभी तक अदालत में ये केस जितना भी चला था उसमें काम की कोई बात सामने नहीं आई थी। साबिक वकील सफ़ाई मुलजिम की ज़मानत कराने में बुरी तरह नाकाम हो गया था और अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था। मेरी मुलजिम के वालिद से मुलाकात के वक्त उसे जेल गए 15 दिन हो गए थे। मुलजिम के वकील मौज़म अली ने पहले वकील को फारिग करने के बाद मेरी खिदमात हासिल कर ली थी और अब उम्मीद की जा सकती थी कि ये केस माकूल अंदाज और मुनासिब रफ्तार से आगे बढ़ेगा। मैं अपनी तैयारी से पूरी तरह मुतमईन था। आइंदा पेशी पर जज ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर उसकी मुतलाशी नज़रें गालिबन पहले वाले वकील को ढूंढने लगीं। उसका चौंकना एन फितरी था क्योंकि अदालत के कमरे में बड़ी वाज़ेह तब्दीली नज़र आ रही थी। मैंने जल्दी से अपना वकालतनामा और दीगर ज़रूरी कागजात जज के सामने पेश किए। वकील की तब्दीली कोई ख़ास बात नहीं थी। अदालतों में इस किस्म के वाक़यात अक्सर पेशतर रूनमा होते रहते हैं। चंद लम्हात तक कागजात का मुआयना करने के बाद जज ने मेरी तरफ देखा। तो इस केस की पैरवी अब आप करेंगे बेग साहब? यस सर। इसके बाद जज के हुक्म से अदालत की बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ हो गया। मुलजिम की ज़मानत वाले मामलात चंद कदम पीछे रह गए थे। साबिक वकील सफ़ाई की फुसफुसी कोशिश ने यह काम नहीं होने दिया था और मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। अब यहाँ से आगे कार्रवाई शुरू होनी थी। जज ने फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुलजिम ने सैत जुर्म से इनकार कर दिया। इसके बाद इस्तिग़ासा के गवाहों का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले कि कोई गवाह कटहरे तक पहुँचता, मैंने जज से दरख्वास्त की कि मैं इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर से चंद सवालात करना चाहता हूँ। मेरी ये फरमाइश फ़ौरन पूरी कर दी गई। ज़ेर समात केस में तफ्तीशी अफसर शबर अली नाम का एक सब इंस्पेक्टर था। वो जज का हुक्म पाकर गवाहों वाले कटहरे में आ खड़ा हुआ। किसी भी केस का इंक्वायरी ऑफिसर हर पेशी पर अदालत में मौजूद रहता है और एक तरह से उसकी हैसियत इस्तिग़ासा के गवाह जैसी होती है। शबर अली की उम्र 40 और 45 के दरमियान रही होगी। आमतौर पर शबीर नामी लफ्ज़ होता है नाम, लेकिन यहाँ पर शबर है और मुख्तलिफ़ जगहों पर हर जगह पर शबर ही लिखा हुआ है, तो इसलिए यकीनन ये टाइपिंग की गलती तो नहीं है। वो सांवली रंगत और दरमियाने कद का मालिक एक सेहतमंद शख्स था जिसने अपने चेहरे पर दाढ़ी रखी हुई थी। मैं जज की इजाज़त हासिल करने के बाद गवाहों वाले कटहरे के पास पहुंच गया और शब्बर अली की आंखों में देखते हुए पूछा, आई.ओ. साहब, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल अयूब की मौत 15 अक्टूबर की दोपहर 3 और 4 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। आपको इस वाक़े की इत्तला कब दी गई? हमारे रोज़नामचे के मुताबिक ये इत्तला तकरीबन 4:30 बजे दी गई। और ये इत्तला किसने दी थी? इसी बिल्डिंग के एक रिहायशी अब्बासी साहब ने फ़ोन करके हमें इस हादसे की इत्तला दी थी। अब्बासी साहब का पूरा नाम मुनीर अब्बासी है और वो फ्लैट नंबर A206 का रिहायशी है। ठीक है, आप चाय वकूआ पर कितने बजे पहुंचे थे?
5 بجے۔ آپ نے جائے وقوع پر کیا دیکھا؟ چوکیدار ایوب اپنے کمرے میں مردہ پڑا تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں صرف ایک چارپائی کی گنجائش تھی یا پھر گزرنے کا راستہ تھا۔ جب میں مذکورہ کمرے میں پہنچا تو مقتول کو اپنے ہی خون میں لت پت پایا۔ وہ چارپائی پر پڑا تھا، اس کی قمیض سینے سے خون میں تر تھی۔ میں نے پہلی نگاہ میں اندازہ لگا لیا کہ وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو چکا ہے۔ میں نے موقع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کی غرض سے اسپتال بھجوا دیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ مقتول کو سائلنسر لگے ریوالور سے 2 فائر کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ کیا آپ نے جائے وقوع سے وہ آلہ قتل حاصل کر لیا تھا؟ نہیں جناب، ہم جائے واردات سے آلہ قتل ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لہٰذا آپ نے یہ فرض کر لیا کہ ملزم نے آلہ قتل کو کسی کچرا کنڈی یا گٹر میں پھینک دیا ہوگا۔ استغاثہ کی رپورٹ میں کچھ اسی قسم کے الفاظ درج ہیں۔ جی ہاں، غالب امکان اسی بات کا ہے۔ ملزم 7 روز تک آپ کی کسٹڈی میں رہا ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی تفتیش کے نتیجے میں تو پتھروں کی بھی زبان نکل آتی۔ کیا آپ کی کسی آزمودہ فارمولے سے ملزم نے آلہ قتل کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ آپ نے جس عمومی تاثر کی بات کی ہے وہ سراسر غلط ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم ملزم کے منہ سے حقیقت اگلوانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ صرف ڈرانے دھمکانے تک محدود ہے۔ شبر علی کی آنکھیں اس کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ سراسر غلط بیانی سے کام لے رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، تو اس کا مطلب ہے ریمانڈ کی مدت کے دوران نہ تو ملزم نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور نہ ہی آلہ قتل کے غائب ہونے کے بارے میں کچھ بتایا؟ جی ہاں، آپ کی بات درست ہے۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ قتل کی اس واردات سے میرے موکل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قطعاً یہ ظاہر نہیں ہوتا جناب۔ بعض مجرم بڑے ڈھیٹ اور سخت جان ہوتے ہیں، اتنی آسانی سے زبان نہیں کھولتے، انہیں ٹرائل کے لیے کورٹ میں لانے کے بعد ہی کوئی بات بنتی۔ ایسے شریف النفس افراد تو صرف 2-3% ہی ہوتے ہیں جو تھانے میں حاضر ہوتے ہیں تو بڑی شرافت سے اپنے جرم کا اقبال کر لیتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ میرا موکل شریف النفس نہیں بلکہ سخت جان اور ڈھیٹ قسم کا انسان ہے۔ ریمانڈ کی مدت کے اس نے آپ کی توقعات کی ایسی کم تیسی کر دی اور ابھی تک ایک ہی بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ یہ جرم اس نے نہیں کیا۔ چوکیدار ایوب کے قتل میں اس کا ہاتھ نہیں۔ میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں نا؟ آپ کا جو جی چاہے سمجھتے رہیں۔ ملزم کو عدالت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ استغاثہ اس کو مجرم ثابت کر کے دکھا دے گا۔ ابھی تو عدالتی کارروائی کی ابتدا ہے۔ آئیو صاحب، آپ نے جائے وقوع سے ملزم کے فنگر پرنٹس اٹھائے تھے؟ نہیں۔ کیوں؟ کسی بھی وقوع پر سے فنگر پرنٹس اٹھانا تو تفتیشی عمل کا لازمی جز ہے۔ آپ نے کیوں اسے نظر انداز کر دیا؟ بس ہم نے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ ہے آئیو صاحب کہ آپ کو ملزم کے مجرم ہونے کا اتنا پکا یقین تھا یا اتنا پکا یقین دلا دیا گیا تھا کہ آپ نے فنگر پرنٹس اٹھانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ وہ ناپسندیدہ نظروں سے مجھے گھورتا رہا۔ میں ایک اہم پوائنٹ عدالت کے ریکارڈ پر لے آیا تھا، لہٰذا میں نے جواب کے لیے اصرار نہیں کیا اور کہا، آئیو صاحب، آپ نے ملزم کامران علی کو کب اور کہاں سے گرفتار کیا تھا؟ وقوع کی رات 10 بجے کے قریب اس کے گھر سے یعنی PIB کالونی سے؟ جی ہاں۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ملزم PIB کالونی میں رہتا ہے؟ اس کی کوریئر کمپنی کے دفتر سے ہم نے ملزم کے گھر کا ایڈریس لیا تھا، پھر ہمیں وہاں پہنچنے میں ذرا بھی مشکل پیش نہیں آئی۔ ملزم کی کوریئر کمپنی کا نام آپ تک کیسے پہنچا تھا؟ موقع کے ایک گواہ نے اس بارے میں بتایا تھا۔ اس گواہ کا نام ریاض احمد۔ یہ وہی ریاض احمد تو نہیں جس کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں بھی شامل ہے؟ جی ہاں۔ اس بندے نے آپ کو اور کیا کیا بتایا تھا؟ میں نے جس شخص کا ذکر کیا ہے وہ وقوع کے وقت وہاں ایک رہائشی عمارت ضمیر پلازا میں موجود تھا، وہ وہیں رہتا ہے۔ ریاض اکثر و بیشتر ملزم کو اس گلی میں آتے جاتے دیکھتا تھا۔ جب میں اطلاع ملنے پر جائے واردات پر پہنچا تو ریاض نامی یہ شخص الفریڈ اپارٹمنٹس کے اندر موجود تھا۔ موقع کی کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد جب میں نے گواہوں کے بیانات قلم بند کرنا شروع کیے تو سب سے آگے یہی ریاض تھا۔
ریاض نے مجھے بتایا کہ چند روز پہلے ملزم اور مقتول میں خطرناک نوعیت کا جھگڑا ہو چکا تھا، جس میں ملزم کی شرٹ بھی پھٹ گئی تھی۔ لوگوں نے، خصوصاً ریاض نے، بیچ بچاؤ کر کے انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا تھا، ورنہ ملزم تو شاید اسی وقت مقتول کا کام تمام کر دیتا۔ بہرحال اس روز الفریڈ اپارٹمنٹس سے رخصت ہوتے ہوئے ملزم نے مقتول کو خطرناک نتائج کی دھمکی بھی دی تھی۔ پھر ٹھیک 3 دن بعد یعنی 15 اکتوبر کو یہ افسوسناک واقعہ پیش آ گیا۔ صرف ایک ریاض ہی کی بات نہیں، کم از کم نصف درجن افراد نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے، لہٰذا لامحالہ ہمارا دھیان ملزم کی طرف چلا گیا۔ ریاض نے ملزم کے کردار کے حوالے سے اور بھی بہت سی باتیں بتائی تھیں، لیکن چونکہ ان باتوں کا زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق نہیں بنتا، اس لیے اس کا ذکر مناسب نہیں ہوگا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دقت نہیں ہوئی کہ اور ریاض کے حوالے سے کن باتوں کا ذکر کر رہا تھا۔ یقیناً وہ معاملہ مسز شبانہ سے متعلق ہوگا۔ ریاض کو شک تھا کہ کامران اور شبانہ کے درمیان کوئی چکر چل رہا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ یہ سب ریاض کے ذہن کا فطور تھا۔ وہ کم بخت شبانہ کے سلسلے میں ذہنی مریض ہو گیا تھا، اور یہ نفسیاتی عارضہ اس درجہ بڑھ چکا تھا کہ وہ ہر اس شخص کا دشمن ہو جاتا جسے شبانہ سے نزدیک ہوتے دیکھتا، اور کامران اس وقت پہلے نمبر پر تھا۔ میں نے تفتیشی افسر کو زیادہ کریدنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کیا باتیں آئیو صاحب، جائے وقوع پر موجود لوگوں کے بیانات، خصوصاً ریاض کے بیان سے آپ کو واضح طور پر یہ اشارہ ملا کہ چوکیدار ایوب کا قتل فلائنگ ہارس نامی کورئیر کمپنی کے ایک نمائندے کامران علی نے کیا ہے۔ لہٰذا آپ نے سوچا کہ فنگر پرنٹس والے بکھیڑے پر مٹی ڈالو، اور آپ فوراً کورئیر کمپنی کے دفتر پہنچ گئے۔ کمپنی کے دفتر سے آپ کو ملزم کے گھر کا پتہ مل گیا، اور آپ آنن فانن PIB کالونی پہنچے، اور لگ بھگ رات 10 بجے آپ نے ملزم کامران علی کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ واقعات اسی ترتیب سے پیش آئے تھے۔ شبر صاحب، گرفتاری کے فوراً بعد کیا آپ نے ملزم کے ہاتھوں کا پیرافن ٹیسٹ کروایا تھا؟ یہ کیا ہوتا ہے جناب؟ میں نے پیرافن ٹیسٹ کی تفصیلات میں جاتے ہوئے اسے سمجھایا کہ اس ٹیسٹ کی مدد سے ملزم کے ہاتھوں پر بارود کے ذرات کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ جب کسی گن سے فائر کیا جاتا ہے تو گولی چلنے کے ساتھ ہی بارود کے نادیدہ مخصوص ذرات اڑ کر فائر کرنے والے کے ہاتھوں پر آ گرتے ہیں، اور جب تک ہاتھوں کو رگڑ رگڑ کر نہ دھویا جائے یہ اپنی جگہ پر موجود رہتے ہیں، اور اس ٹیسٹ سے یہ نظر آ جاتے ہیں۔ پوری تفصیل سننے کے بعد آئیو نے کہا، اچھا آپ اس ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں جناب، ہم نے یہ ٹیسٹ نہیں کروایا۔ شبر علی کی جگہ اگر کوئی کائیاں اور عیار انکوائری آفیسر ہوتا تو ہرگز ایسا جواب نہ دیتا۔ وہ اپنی کم علمی یا لا علمی کو کسی بھی صورت میں وکیل صفائی کے سامنے کھلنے نہ دیتا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کا جواب کچھ اس نوعیت کا ہوتا کہ وقوعے کو پیش آئے 5-6 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر گیا تھا، اور اس دوران میں ملزم نے اچھی طرح نہا دھو کر لباس بھی تبدیل کر لیا تھا، لہٰذا اس ٹیسٹ کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوئے ہم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ جبکہ آئیو شبر علی نے جو جواب دیا تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ پیرافن ٹیسٹ کی کیمسٹری اور فزیالوجی سے قطعی ناواقف ہے۔ میں نے جج سے مخاطب ہو کر کہا، جناب عالی، استغاثہ کی نظر میں یہ کیس اتنا سیدھا اور سادہ ہے کہ فنگر پرنٹس اٹھانے کی کوشش کی گئی، نہ ہی پیرافن ٹیسٹ کو ضروری سمجھا گیا، اور آلۂ قتل کے تو دور دور تک آثار ہی نظر نہیں آتے۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ جج نے اثبات میں گردن ہلائی، پھر اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات پر کچھ نوٹس لیے اور سر اٹھا کر دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھنے لگا۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں 6-7 منٹ باقی تھے، لہٰذا کسی اور گواہ کی پیشی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اگلی پیشی پر استغاثہ کی جانب سے منیر عباسی کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا۔ عباسی ایک پستہ قامت اور تیز و ترار شخص تھا۔ وہ کسی سرکاری محکمے میں ملازم تھا اور الفریڈ اپارٹمنٹس میں اس کی حیثیت کرایہ دار کی تھی۔ وہ بنیادی طور پر اندرون سندھ کا رہنے والا تھا، اور بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کراچی میں وہ اپنی سیکنڈ وائف کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی پہلی بیوی گاؤں میں یعنی اپنے میکے میں رہتی تھی۔
دونوں بیویوں سے 3 بچے تھے۔ تاہم عباسی کا کہنا یہی تھا کہ اس کی ایک ہی بیوی ہے جو الفریڈ اپارٹمنٹس میں اس کے ساتھ رہتی ہے۔ منیر عباسی نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور پھر اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ اصول کے مطابق جج کی اجازت پا کر پہلے وکیل استغاثہ جرا کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ وہ 15-20 منٹ تک گھما پھرا کر گواہ سے مختلف سوالات کرتا رہا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ بلڈنگ کا چوکیدار مقتول ایوب ایک سمجھدار اور اصول پسند لالا تھا۔ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا اور نہ ہی بدتمیزی۔ آؤٹ سائیڈرز اور وزٹرز کے ساتھ وہ نہایت ہی نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آتا تھا۔ مطلب یہ کہ اگر وقوعے سے 2-3 روز پہلے مقتول اور ملزم میں کوئی جھگڑا ہوا تھا تو اس میں سراسر قصور ملزم ہی کا تھا۔ ملزم کے کردار کے حوالے سے بعض تیکھے سوالات کے جواب میں عباسی نے غیر تسلی بخش جوابات دیے۔ ریاض کی طرح عباسی کو بھی ملزم کا مسز شبانہ کے فلیٹ میں داخل ہونا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میرے سروے میں ایک حقیقت یہ بھی سامنے آئی تھی کہ عباسی بھی مسز شبانہ پر نظر رکھتا تھا۔ اپنی باری پر میں نے جرا کا آغاز کرتے ہوئے استغاثہ کے گواہ منیر عباسی سے پوچھا، عباسی صاحب، کیا یہ صحیح ہے کہ وقوعے کے روز آپ ہی نے فون کر کے پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دی تھی؟ جی ہاں، یہ بات درست ہے۔ یہ تو میرا فرض تھا جناب۔ بلڈنگ میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا اور صدر صاحب بھی موجود نہیں تھے۔ مجھے جیسے ہی پتہ چلا میں نے فوراً فون کر کے متعلقہ تھانے میں اس واقعے کی اطلاع کر دی۔ میں یہ جاننا چاہوں گا عباسی صاحب، آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ چوکیدار کا قتل ہو گیا؟ مجھے پڑوسی کے بچے نے بتایا تھا۔ میرے فلیٹ کے سامنے والے فلیٹ یعنی A203 میں ایک ہندو فیملی رہتی ہے۔ ان کا ایک 8 سالہ بیٹا بھوش ہے۔ میں پانی کا وال کھولنے کے لیے دروازہ کھول کر باہر نکلا تو وہ نیچے سے آ رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتی ہی اس نے سنسنی خیز لہجے میں بتایا کہ انکل، بلڈنگ کے لالا کو کسی نے اس کے کمرے میں قتل کر دیا ہے۔ میں اپنا کام بھول کر سینے سے اترتے ہوئے نیچے پہنچا اور چوکیدار کے کمرے کے پاس لوگوں کو جمع دیکھا۔ اگلی لمحے صورتحال واضح ہو گئی۔ لالا ایوب اپنی چارپائی پر بے جان پڑا تھا، سینے پر سے اس کا لباس خون میں سرخ ہو رہا تھا۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، اسے کس نے قتل کر دیا؟ میرے عقب میں سے ایک آواز ابھر کر میری سماعت تک پہنچی، لگتا ہے اس کورئر والے نے اپنی دھمکی پر عمل کر دکھایا۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا، وہ ریاض تھا جو ہمارے سامنے والی بلڈنگ ضمیر پلازا کا رہائشی ہے۔ دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی معلوم تھا کہ 2-3 روز پہلے ملزم اور مقتول میں شدید ترین جھگڑا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں ملزم نے مقتول کو سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی۔ میں نے چونک کر ریاض کو دیکھا اور پوچھا، کیا وہ کمبخت کورئر والا آج بھی کوئی لیٹر لے کر A304 میں گیا تھا؟ 304 اور مسز شبانہ کا تو مجھے پتہ نہیں، ہاں البتہ میں نے تھوڑی دیر پہلے اس بندے کو الفریڈ میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہے یہ بات ریاض احمد ہی نے کی تھی؟ میں نے منیر عباسی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ریاض کے حوالے سے یہی بات انکوائری آفیسر نے بھی کہی تھی۔ گویا ریاض اس امر کا چشمدید گواہ تھا کہ وقوعے کے روز ملزم الفریڈ اپارٹمنٹس میں داخل ہوا تھا۔ جی ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ عباسی صاحب ذرا ذہن پر زور دے کر بتائیں، جب آپ جائے وقوعہ پر پہنچے اور ریاض نے ملزم کی آمد اور بلڈنگ میں داخلے کے حوالے سے آپ کو اطلاع فراہم کی تو اس وقت کیا بجا تھا؟ اس وقت کم و بیش 4 بج رہے تھے۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ 4 بجے سے تھوڑی دیر پہلے کا مطلب 3:45 یا 3:30 یا 3:15 ہی ہوتا ہے؟ جی ہاں، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاض صاحب نے جب ملزم کو الفریڈ اپارٹمنٹس میں داخل ہوتے دیکھا اس وقت دوپہر کے لگ بھگ 3:30 بج رہے تھے۔ ریاض صاحب کا نام استغاثہ کے معزز گواہوں کی فہرست میں شامل ہے۔ یہ سوال میں ان کی باری پر انہی سے پوچھوں گا کہ جب انہوں نے ملزم کو 3:30 بجے الفریڈ اپارٹمنٹس میں داخل ہوتے دیکھا اس وقت وہ خود کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے؟ بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ عباسی صاحب۔ وہ الجھن سے مجھے دیکھنے لگا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے کس بات کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ منیر عباسی کے بعد الفریڈ اپارٹمنٹس کا صدر اشرف بھائی گواہی کے لیے پیش ہوا۔ وہ چند روز پہلے تبلیغی دورے سے واپس آیا تھا۔ اس کا شمار معزز افراد میں ہوتا تھا۔ وہ اپنی وضاحت، حلیے اور کردار سے ایک نیک اور پرہیزگار انسان سمجھا جاتا تھا۔ اس نے حلف اٹھانے کے بعد اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کرایا۔
وقوعے کے روز وہ چونکہ شہر میں موجود ہی نہیں تھا، لہٰذا وہ اس واقعے پر زیادہ روشنی نہیں ڈال سکا تھا۔ اسے سلمیے کا بڑا دکھ تھا۔ اس کا بیان مقتول کے کردار، فرائض، ذمہ داریوں اور اپارٹمنٹس کے قواعد و ضوابط تک محدود رہا تھا۔ وکیل استحاثہ نے اپنی باری پر مختصر سی جرح کے بعد گواہ کو فارغ کر دیا تو میں جج کی اجازت سے وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے گواہ کی طرف دیکھتے ہوئے خوش اخلاقی سے کہا، اشرف بھائی، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر اور احسان ہے۔ تبلیغ کا سلسلہ کیسا چل رہا ہے؟ اللہ چلانے والا ہے بھائی، انسان تو صرف کوشش ہی کر سکتا ہے، برکت اور کامیابی دینا تو صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اشرف بھائی، جب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، آپ نیکی کے مشن پر تھے، لہٰذا میں آپ سے وقوعے کے روز کے حوالے سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ ہم وقوعے سے 2-3 دن قبل مقتول اور ملزم کے مابین ہونے والے جھگڑے کا بھی تذکرہ نہیں کریں گے، بلکہ اس سے بھی کچھ روز پیچھے جب آپ کراچی میں موجود تھے تب کا ذکر کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک جناب، آپ فرمائیں، میں پوری توجہ سے آپ کی بات سن رہا ہوں۔ بقول اشرف بھائی، میں نے کہا، صدر صاحب، تبلیغی دورے پر روانہ ہونے سے چند روز قبل آپ اپنی بلڈنگ کی پانی والی ایک موٹر ٹھیک کروا رہے تھے، وہ دن آپ کے حافظے میں ہے؟ جی ہاں، وہ دن مجھے پوری طرح یاد ہے۔ آپ نے بلڈنگ کے چوکیدار مقتول ایوب کو موٹر کا کوئی سامان لانے کے لیے ہارڈ ویئر کی دکان پر بھیجا ہوا تھا، اور اسی دوران میں ملزم آپ سے ایک چھوٹی سی عرض کرنے آیا تھا۔ جی مجھے یاد ہے، اس بیچارے کی بائک کے ساتھ گلی کے شیطان بچے چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے، اور وہ مجھ سے اس بات کی اجازت لینے آیا تھا کہ میں اسے بائک کو بلڈنگ کی پارکنگ میں کھڑا کرنے دوں، تو آپ نے ملزم کو بائک اندر کھڑی کرنے کی اجازت دے دی۔ اس میں مجھے کوئی قباحت نظر نہیں آئی، لہٰذا میں نے اس کی فرمائش پوری کر دی۔ اس کی بات اور ضرورت میری نظر میں بالکل جائز تھی، کیونکہ اللہ معاف کرے، آج کل دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ اگر کسی بچے کو غلط حرکت سے، شرارت سے منع کیا جائے تو اس کے والدین سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں۔ اشرف بھائی، آپ نے تو ملزم کو بلڈنگ میں بائک کھڑی کرنے کی اجازت دے دی، لیکن اس سے ملزم کی تسلی نہیں ہو سکی تھی، اور اس نے آپ سے مزید درخواست کی تھی کہ آپ اس اجازت کے حوالے سے چوکیدار کو بھی بتا دیں، جو کہ اس وقت موقع پر موجود نہیں تھا۔ کیا آپ نے مقتول ایوب کے آنے پر اسے ملزم کی بائک کے حوالے سے ہدایات دے دی تھی؟ جی ہاں، میں نے چوکیدار کو اس بارے میں اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ آپ نے تو اپنا فرض پورا کیا اور اللہ کے احکام کی پیروی کرنے کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن آپ کی غیر موجودگی میں مقتول نے آپ کی ہدایات پر مطلق عمل نہیں کیا۔ آپ نے جس کام میں کوئی قباحت نہیں سمجھی تھی، وہ مقتول کو انتہائی ناجائز نظر آیا۔ اس نے ملزم سے اس بات پر شدید جھگڑا کیا کہ وہ اپنی بائک بلڈنگ کے اندر کیوں لے کر آیا ہے۔ لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے انہیں چھڑایا تھا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ یہ 12 اکتوبر کا واقعہ ہے، اور 15 اکتوبر کو چوکیدار ایوب کا قتل ہو گیا۔ جی، مجھے لوگوں نے 12 اکتوبر والے جھگڑے کے بارے میں بتایا تھا، اور مجھے یہ سن کر حیرت کے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہوا تھا کہ ایوب نے میری ہدایات کے خلاف کیوں عمل کیا۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک نہایت ہی اہم نکتہ ہے اشرف بھائی۔ اگر ایوب کی موت واقع نہ ہوئی ہوتی تو آپ آج اسے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھ سکتے تھے کہ اس نے آپ کی حکم عدولی کیوں کی، وہ کس کی باتوں میں آ گیا تھا، کس کی شے پر اس نے ملزم کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا۔ مگر چوکیدار ایوب کو زندہ کرنا ممکن نہیں، اس لیے یہ تمام تر سوالات میں کسی اور سے پوچھوں گا جب وہ گواہی دینے کٹہرے تک پہنچے گا۔ دیٹس آل یور آنر۔ اس کے بعد عدالت کا وقت ختم ہو گیا، اور اب ہمارا وقت بھی ختم ہوتا ہے۔ میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔